अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज से हम सीरत हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को इंशाअल्लाह तफसील के साथ समझेंगे। इंशाअल्लाह इन प्रोग्रामों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक के वाक़यात को तरतीब से बयान किया जाएगा। आज इंशाअल्लाह हम बशारात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से वो मज़ामीन समझेंगे कि जिनके ज़रिए से कुरान मजीद में या साबका अंबिया इकराम की तालीमात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत दी गई। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आल इमरान आयत नंबर 81 में इरशाद फरमाया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों कहते हैं कि इस आयत मुबारका में असल में अंबिया इकराम से जो ख़ास अहद लिया गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उसका ज़िक्र है। नाज़रीन, असल में एक अहद तो लिया गया था कुल नस्ल इंसानी से, वो अहद अलस्त कहलाता है, जिसमें तमाम इंसानों से पूछा गया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, सब ने कहा था कि आप हमारे रब हैं। इसके बाद एक अहद खुसूसी लिया गया सिर्फ अंबिया इकराम से, और उनसे ये वादा लिया गया कि अगर तुम्हारे सामने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो तुम उन पर ईमान लाओगे और उनका साथ दोगे। इरशाद बारी ताला है, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम, याद करो जब अल्लाह ने अंबिया इकराम से एक अहद लिया, फरमाया इज़ अख़ज़ल्लाहु मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि मैं जब तुम्हें दूंगा किताब भी और हिकमत भी, दानाई भी, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, तो फिर अगर तुम्हारे पास वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं जो उन तालीमात की तस्दीक करें जो तुम्हारे पास हैं, लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तो तुम ज़रूर उन पर ईमान लाओगे और तुम ज़रूर उनकी मदद करोगे। क़ाल अक़ररतुम, अल्लाह ने तमाम अंबिया इकराम से पूछा कि क्या तुम इस बात पर इकरार करते हो? व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और क्या तुम इस बात पर मेरा अहद कबूल करते हो? क़ालू अक़ररना, सब ने कहा कि हाँ हम इकरार करते हैं। क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, कहा कि तुम इस पर गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में शामिल हूँ। लेकिन आगे क्या फरमाया, फ़मन तवल्ला बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, जो लोग इसके बाद इस अहद से फिर गए तो वही लोग फासिक हैं। नाज़रीन, नोट कीजिए कि क्या अंबिया इकराम जो मासूम होते हैं क्या वो इस अहद से फिर सकते हैं? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। लिहाजा ये आयत इस बात का सबूत है कि ये अहद था तो अंबिया इकराम से, लेकिन उनके तवस्सुत से ये अहद तमाम उनकी उम्मतों से भी था। और वैसे भी बात समझ में आती है कि अगर एक अहद नबी ने किया है तो नबी की उम्मती पर भी वो अहद बाइंडिंग होता है।
ظاہری بات ہے اگر میرے نبی نے کوئی عہد کیا ہے اور میں اس نبی کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، پھر مجھ پر بھی اس عہد کی پابندی لازم ہے۔ تو گویا یہ عہد انبیاء کے توسط سے تمام امتوں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ اے اہل یہود یا اے عیسائیوں، دیکھو تمہارے انبیاء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کا ساتھ دینے کا عہد کیا ہے، اپنے انبیاء کے عہد کو نبھاؤ۔ تمہارے سامنے آخری رسول آ چکے ہیں اور تم ان کا ساتھ دو۔ تو گویا اللہ کے رسول کی بشارت، ان کی آمد کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بالکل ازل میں دے دی تھی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخر میں آنا تھا اور کسی نبی کی موجودگی میں نہیں آنا تھا، تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد پھر کیوں لیا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجیں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اب وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، ان کا نبوت کا زمانہ تو گزر گیا، اب وہ بحیثیت امتی آئیں گے، اور اس آیت کے حوالے سے جو انہوں نے عہد کیا تھا اس کو نبھائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کے مشن کی نصرت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن قرآن مجید میں 3 مقامات پر بیان ہوا: سورہ توبہ آیت 33، سورہ صف آیت نمبر 9، اور سورہ فتح آیت نمبر 28۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا کامل ہدایت قرآن مجید کے ساتھ، بدین الحق، اور ایک ایسے دین کے ساتھ جو حق ہے، ایک ایسے نظام کے ساتھ جو مبنی بر عدل ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسے کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ چونکہ اللہ کے رسول کی رسالت پوری زمین کے لیے ہے، گلوبل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کا یہ مشن دین حق کا غلبہ پورے گلوب کے حوالے سے پورا ہوگا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد اصل میں اس آیت کے حکم کے اوپر ایک عمل کی صورت ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں کے دونوں پیغمبر، جب خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت سی دعائیں مانگی، اور ان کی آخری دعا یہ تھی: ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ہماری اولادوں میں ایک رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر اے اللہ آپ کی آیت تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، انہیں احکامات سکھائے، والحکمہ، اور دانائی اور حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تو زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا اعلان کیا۔ آیت 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے ایک رسول بھیجے تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، جو کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں احکامات اور حکمت سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری مت کرو۔ سورہ آل عمران میں اسی دعا کی قبولیت کا اعلان ہوا، لیکن بڑے جلالی انداز میں، بڑے پیارے انداز میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے تو مومنوں پر بڑا احسان کیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جب کہ اللہ نے ایک رسول بھیجے انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں احکامات اور حکمت سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ ناظرین،
اس موضوع پر گفتگو جاری رہے گی، لیکن بریک کے بعد۔ ویلکم بیک محترم ناظرین، آج ہم سیرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ بشارات پڑھ رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے حوالے سے ہمارے سامنے قرآن مجید یا سابقہ کتب سماوی میں بیان ہوئی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا اعلان کیا۔ آیت 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے ایک رسول بھیجے تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، جو کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں احکامات اور حکمت سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم، بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری مت کرو۔ سورہ آل عمران میں اسی دعا کی قبولیت کا اعلان ہوا، لیکن بڑے جلالی انداز میں، بڑے پیارے انداز میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے تو مومنوں پر بڑا احسان کیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جب کہ اللہ نے ایک رسول بھیجے انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں احکامات اور حکمت سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے دو بشارات پڑھی، عہد الست کے حوالے سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں تورات کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت بنی اسرائیل کو دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب استثناء کے باب 18 کی آیات 19 تا 21 میں وہ اس طرح سے نبی پاک کی بشارت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ خداوند نے فرمایا، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں اس سے حساب لوں گا، لیکن وہ بھی اگر ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا، اور معبودوں کے نام سے کہے، اور معبودوں یعنی دیگر معبودوں کے نام سے کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے گا۔ نوٹ کیجئے کہ یہ صفات جس نبی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کی ہیں، صرف اور صرف یہ مجموعہ صفات اس کا اطلاق ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں تجھ سے ایک نبی برپا کروں گا۔ خود سوچئے کہ یہاں بھائیوں سے مراد کیا ہے؟ اسرائیلیوں کے بھائی اسماعیلی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اور پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک ہی نبی آئے، اور وہ ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا اور کوئی تاریخ میں ایسی شخصیت ہو ہی نہیں سکتی کہ جس پر ان بشارات کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان الفاظ کا اطلاق ہو سکے۔ پھر نوٹ کیجئے یہاں فرمایا کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں تجھ سے ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ شان بیان کی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، وہ تو وہی کچھ بولتے ہیں کہ جس کی ان کو وحی کی جاتی ہے۔ سورہ نجم آیات 3 تا 4۔ اسی طرح فرمایا سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک اس قرآن مجید کا اتارا جانا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، نزل بہ الروح الامین، اس قرآن مجید کو لے کر اترے ہیں
روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام، علی قلبک لتکون من المنذرین، اے نبی آپ کے قلب مبارک پر تاکہ آپ ہو جائیں خبردار کرنے والوں میں سے، بلسان عربی مبین، اور یہ قرآن مجید واضح عربی زبان میں ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اس قرآن مجید کا ذکر مبارک سابقہ صحیفوں میں بھی ہے، اولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، ارے کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اس قرآن مجید کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہما بنی اسرائیل کے علماء ہیں، جنہوں نے بتایا کہ تورات میں کیسی کیسی پیشن گوئیاں ہیں قرآن مجید کے حوالے سے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ پھر مزید فرمایا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا، میں اس کا حساب لوں گا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء آیت 41۔ وہ کیسا وقت ہوگا جب کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اے نبی اس امت پر ہم آپ کو گواہ لے کر آئیں گے، اور پھر کیا ہوگا، کیسا حساب ہوگا، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسویٰ بہم الارض، اس روز وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کفر کیا یا ان کی نافرمانی کی، ان پر ایسا عذاب آئے گا، ایسا ان سے حساب لیا جائے گا کہ وہ چاہیں گے کہ کاش زمین ان کے برابر کر دی جائے، وہ زندہ زمین میں دفن ہو جائیں، ولا یکتمون اللہ حدیثا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر ایسی گستاخی وہ نبی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کی کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا دیگر معبودوں کی طرف سے کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ اس حوالے سے بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ نبی اپنے پاس سے کچھ باتیں ہماری طرف منسوب کر دیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم انہیں دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر ہم ان کی رگ گردن کاٹ دیں گے، فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تو تم میں سے کوئی بھی پھر انہیں ہماری پکڑ سے بچا نہ سکے گا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً یہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ تو گویا کتنی واضح بشارت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تورات کے کتاب الاستثناء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے واضح ایسی صفات بتائیں کہ جن کا مصداق صرف ہو سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب استثناء کے باب 31 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک آخری نصیحت کا ذکر ہے۔ مرنے سے کچھ وقت پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام ہے، جب بنی اسرائیل خدا کے وعدے کے مطابق شہروں میں جا بسیں گے اور حکومت اور تمول یعنی خوشحالی، رفاہیت یعنی سہولیات میں وہ بدمست ہو کر خدا کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ بت پرستی سے بھی باز نہیں رہیں گے، بس جب ان کی حالت اس درجے ابتر ہو جائے گی تو میں ان سے خفا ہو جاؤں گا اور ان سے اپنا منہ چھپا لوں گا، اور اس کے بعد میری غیرت حرکت میں آئے گی، اور میں بھی ان بنی اسرائیل کو ایک ایسی قوم کے ذریعے خفا کر دوں گا اور ان سے اپنی نعمت یعنی نبوت چھین کر اس قوم کو دے دوں گا جو ان پڑھ اور تمدن سے دور، بے عقل اور خانہ بدوش ہوگی، اور جس کو تم اور دنیا کی قومیں متمدن جماعت نہیں سمجھیں گی۔ نوٹ کیجئے کہ کون سی قوم ہے کہ جس کو یہودی بھی ان پڑھ کہتے تھے، لیس علینا فی الامیین سبیل، کون سی قوم تھی جو متمدن نہیں تھی، جسے قرآن پاک کہتا ہے قوم اللدہ، جھگڑالو لوگ تھے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ یہ ہے بشارت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عربوں کو جو اس وقت ان پڑھ مشہور تھے، غیر متمدن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود سے امامت اور نبوت لے کر ان کو دے دی، اور اس کے بعد اس قرآن مجید کی برکت سے، اس کی تربیت سے وہ غیر متمدن قوم ایسی متمدن قوم بنی کہ اب قیامت تک کے لیے لوگوں کی تربیت اس کے ذریعے سے ہوگی۔ ان کو اللہ نے معلم بنا دیا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اب لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیا۔ وہ جو بکریوں کے چرواہے تھے
اب انسانوں کی نگرانی کرنے لگے۔ کتنے واضح اشارے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی طرف سے بھی بشارت ہمیں ملتی ہے۔ یوحنا کی انجیل میں حضرت عیسیٰ کی وصیت موجود ہے، تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ کہاں جا رہا ہوں، بلکہ اس لیے میں نے یہ باتیں تم سے کہیں کہ تمہارا دل غم سے بھر گیا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی سے اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا، یعنی گناہ سے باز رکھے گا، راست بازی کا حکم دے گا، اور عدالت کے حوالے سے قصوروار ٹھہرائے گا۔ جو لوگ ظلم کریں گے ان کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ کتنی واضح بشارت انہوں نے دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اسی لیے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کی بشارت کا ذکر ان الفاظ میں ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم، یاد کرو جب کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو کچھ بھی تورات میں ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ یاد کرو جب کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرتا ہوں جو بھی میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور بشارت دیتا ہوں اپنے بعد ایک رسول کے آنے کی جن کا نام ہوگا حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے رسول کی یہی شان لکھی ہوئی ہے انجیل میں، فار کلید دی ایڈمائرڈ ون، دی پریزڈ ون، احمد وہ کہ جس کی تعریف کی گئی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ آیت 146 میں اہل کتاب کے بارے میں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ارے یہ تو محمد کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ ہے بشارتیں قرآن مجید میں۔ سابقہ آسمانی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے اور ان کی اطاعت اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔